वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत ने जो ताज़ा तरीन फैसला किया है कि नैब कवानीन के अंदर तरमीम कर दी गई है और एक ये सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई है। बहुत अरसे से ये बात चल रही थी और हुकूमत के ज़राए से भी ये खबर सामने आ रही थी कि नैब के कवानीन के अंदर जो तब्दीली है वो हुकूमत करने का सोच रही है। शायद इसके अंदर थोड़ा सा जो असर था वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी था, मगर उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आए हुए काफ़ी अरसा हो गया था। अब फाइनली वो जो तरमीम है वो हमारे सामने आई है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये की गई है और इसके ज़रिए लग ये रहा है कि नैब के जो इख्तियारात हैं उनमें कमी की गई है। सबसे बड़ी जो तब्दीली है इस हवाले से जो तरमीम की गई है वो ये है कि सरकारी जो ओहदेदार हैं यानी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, और इनमें सियासतदान भी शामिल हैं, अगर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि इन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है तो इस जुर्म को रीडिफाइन कर दिया गया है जो तरमीम की गई है। अब ऑर्डिनेंस के मुताबिक इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है वो उस वक्त तक जुर्म तसव्वुर नहीं किया जाएगा जब तक ये साबित ना हो जाए कि मुल्जिम ने ये नाजायज़ इस्तेमाल इख्तियारात का किया है और उसके ज़रिए कोई माली फ़ायदा उठाया है या कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया हो। इसी के साथ साथ अगर ये इल्ज़ाम लगे किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर पे कि उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में या कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें कोई प्रोसीजरल लैप्स है यानी कि कानून या कवायद जो हैं उनकी कोई गलती है या फ्लॉ है, तो वो भी जुर्म तभी साबित होगा जब ये मालूम होगा या ये साबित किया जाएगा कि उन्होंने इसके ज़रिए कोई माली फ़ायदा उठाया है। इसी तरह वफाकी और सूबाई सतह पर जो टैक्स चोरी है या उस केसेस हैं वो नैब ऑर्डिनेंस से निकाल दिए गए हैं और जो सारे केसेस इस वक्त नैब में चल रहे हैं उनको FPR या जो और मुतल्लिका इदारे हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और हुकूमत के मुताबिक ये जो तरामीम है इनका बुनियादी मकसद ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस कम्युनिटी है उनको महफूज किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि बहुत अरसे से ये बात चल रही है कि जब से नैब की एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ हुई हैं तो एक तो हुकूमत का काम भी जो है वो आहिस्ता हो गया है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स इतना डर गए हैं कि वो किसी कागज़ पे साइन करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी। वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से भी इस हवाले से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को भी बहुत तंग किया जा रहा है आजकल नैब की कार्रवाइयों से। तो इन सब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये की गई है। मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि फ़ायदे और नुकसान का जो है जिसको डिफ़ाइन किया गया है ऑर्डिनेंस के अंदर उसका फ़ैसला जो है वो अदालतें ही करेंगी। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के ऊपर बहुत शदीद तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ये तो हुकूमत ने NRO प्लस जो है उसको पास कर दिया है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो सीनियर माहिर कानून है और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। सर ये हमें बताएं कि आप अगर ये जो ऑर्डिनेंस को देखते हैं और उसके अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली है जो बात की जा रही है कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के जुर्म को रीडिफाइन किया गया है, तो ये कितना एक अहम स्टेप है और सचमुच जिस तरह के ऑपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम आ रहा है कि ये क्या अब NRO मिलने लगा है सबको? जी ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मेरे ख्याल अपोजिशन की जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो इतराज़ात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि यही चीज़ अपोजिशन और हर पॉलिटिकल पार्टी यही रिक्वेस्ट कर रही थी, यही डिमांड कर रही थी बार बार कि आप तरमीम करें, अमेंडमेंट करें नैब ऑर्डिनेंस में ताकि ये चीज़ें ख़त्म हों। मेरे लिहाज से मैं आपको डिटेल थोड़ी सी अर्ज़ करूँगा, लेकिन ये सारी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इससे नैब ज़्यादा ताकतवर हुई है, कमज़ोर नहीं हुई। इसको आप गलत तरीके से देख रहे हैं लोग, या अपोजिशन में जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं वो गलत तरफ से देख रहे हैं। असल में नैब ज़्यादा मजबूत इसलिए हुई है, और आप पूछ सकती हैं कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नैब का जो मेन मकसद है वो है कि जो वाकई ही करप्शन हुई है, जहाँ रिश्वत हुई है, वाकई जहाँ अब्यूज़ ऑफ पावर या अथॉरिटी हुई है, वाकई जहाँ ब्राइबरी हुई है, वहाँ उन चीज़ों को उसकी तहकीकात करे, इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद
اس کو پروسیکیوٹ کرے. ہو یہ گیا تھا پچھلے سالوں میں کہ نیب کے انویسٹیگیٹرز اور پروسیکیوشن ٹیم نے اتنا اپنا دائرہ وسیع کر لیا تھا کہ وہ ہر چیز کو پکڑ رہے تھے, ہر چیز کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے ہارڈلی کوئی کیس اپنی انجام تک پہنچتا تھا اور وہ انویسٹیگیشن کے ہی مسائل میں پھنس جاتا تھا. اور نیب had stretched itself too thin. علی ظفر صاحب, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب had stretched itself too thin؟ جی ایگزیکٹلی, نیب نے had stretched itself so thin کہ وہ کوئی بھی کام جو اصل کام تھا وہ بھی ایک طرح دب گیا تھا, وہ بھی نہیں ہو رہا تھا. جو ایکچوئل کرپشن کے کیسز تھے وہ بھی پکڑے نہیں جا رہے تھے اور اس کی بھی تحقیقات نہیں ہو رہی تھیں. تو اب چونکہ نیب کو بڑا ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ٹیکس کے میٹرز نہیں دیکھیں گے, یہ بھی کہا گیا ہے اور درست طریقے سے کہا گیا ہے کہ جو بالکل بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں پبلک آفس ہولڈرز کے ساتھ, ان کو آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں, ان کو آپ اریسٹ کر کے ان کے پورے بزنس کو آپ ختم کیوں کر رہے ہیں. اسی طرح جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیشین ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, اگر وہ درست اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کرپشن نہیں, کوئی اس نے پیسے نہیں لیے, کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہا, تو پھر اس کو کیوں آپ پکڑ کے اس کو کیوں اریسٹ کر لیتے ہیں. یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اب نیب سے نکال دیے گئے ہیں اور درست طریقے سے نکالے گئے ہیں. سر یہی ریکوائرمنٹ تھی آج کے دن کی. بالکل صحیح سر. اور یہ جو مس یوز آف اتھارٹی کی جہاں بات ہوتی ہے اور یہ اب جو ترمیم ہوئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مالی فائدہ ہوا ہے, تو کیا ہم اس سے سمجھیں کہ اب اس تقاضا کو یعنی کہ پروسیکیوشن کو نیب کورٹ کے اندر پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے, کوئی مالی فائدہ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا لنک بنانا پڑے گا ٹو دی ابیوز آف آفس؟ جی بالکل, بلکہ آپ اگر پچھلے 2 سال کی جو عدالتوں کے فیصلے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ نیب جب بھی کہتی ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تو نیب کا فرض ہے کہ وہ کوئی نیکسس بنائے, کوئی تعلق بنائے کرپشن کے ساتھ, وہ یہ کوئی ایسا ثبوت دکھائے کہ واقعی ہی جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ کسی مٹیریل بینیفٹ, کوئی مالی فائدے کے لیے تھا یا نہیں تھا. اسی چیز کو لے کے اب وہ آرڈیننس, وہی جو عدالتوں نے کہا اس کو اب آرڈیننس کی شکل میں ایک طرح کلیریفائی کیا گیا, ایک طرح اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا گیا. اور آپ درست فرما رہی ہیں کہ اب اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو تو وہ ایک جرم نہیں بن جاتا. وہ فیصلے کو جرم بنانے کے لیے, کرپشن کی جرم بنانے کے لیے یہ دکھانا پڑے گا کہ اس کو کوئی مالی فائدہ ہوا کہ نہیں. اگر نیب یہ نہیں دکھا سکتی تو پھر اس شخص کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے, اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. یہ اس کی جسٹ ہے اس آرڈیننس. سر تو کیا یہ جو ثابت کرنا ہوگا نیب, یہ ٹرائل کورٹ میں پہلے ثابت کرنا ہوگا اریسٹ سے بھی, یا جیسے کیونکہ 2 ایشوز ہیں نا نیب کے, ایک تو ہم جیسے آپ نے بھی بہت تفصیل سے بتایا, ہم نے ڈسکس کیا کہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ ہر کیس کو جو ہے نیب اٹھا لیتا ہے اور انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا نیب کے اوپر تنقید ان کے پاورز کے حوالے سے یہ بھی ہوتی ہے کہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہی وہ ملزمان کو اٹھا لیتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں, ریمانڈ میں لے دیتے ہیں, اور وہ بہت مہینے جیل میں رہتے ہیں, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, اور ریفرنس جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد فائل ہو رہا ہے. تو یہ جو دوسرا کیس ہے کیا اس پہ بھی فرق پڑے گا؟ جی بالکل پڑے گا, کیونکہ اب جو نیب نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, انکوائری کرنی ہے اور انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس کے بعد اب سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ کیا غیر قانونی تھا, نمبر 1 غلط تھا, اور نمبر 2 کیا وہ فیصلہ کسی الٹیریئر موٹیو, کوئی مٹیریل بینیفٹ, کوئی مالی فائدے کے لیے کیا گیا یا نہیں. جب تک نیب کو مالی فائدے کا ثبوت نہیں ملتا, میری نظر میں وہ ایک شخص کو اریسٹ نہیں کر سکتے. اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ اس آرڈیننس میں آ گیا ہے, اور یہی ہونا چاہیے. پوری دنیا میں یہی ہے کہ آپ کسی کو اریسٹ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ کیا وہ کرپٹ فیصلہ تھا یا نہیں. آپ کو بتاؤں عارفہ, میرے سامنے بہت سارے کیسز گزرے ہیں جس میں نیب نے صرف اس لیے پکڑ لیا پبلک آفس ہولڈرز کو اور جو بزنس مین ہے کہ جناب اس کانٹریکٹ میں فائدہ بڑا ہوا ہے,
کوئی اس کا نیکسس کرپشن کے ساتھ نہیں, کوئی اس کا تعلق کرپشن کے ساتھ نہیں, لیکن ان کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد وہ 6 مہینے تک جیل میں رہے. ان کی آپ جو ریپوٹیشن ہے, ان کی جو عزت ہے, آپ سوچیں کہ وہ اس 6 مہینے میں کہاں گئی. ان کا جو کاروبار تھا وہ کہاں ٹھپ ہو گیا. تو ہونے یہ لگا تھا کہ نہ تو بیوروکریٹ, نہ پبلک آفس ہولڈر, نہ پولیٹیشین, نہ بزنس مین کام کرنے کے لیے تیار تھا. وہ سب کہتے تھے کہ ہم کام کیوں کریں, کیونکہ اگر کام غلط ہو گیا تو پھر وہ کل کو ہمیں اریسٹ کر لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب ایک بزنس مین بزنس کرنے لگے تو وہ 10 بزنس کرتا ہے, اس میں سے 9 میں نقصان ہوتا ہے, 1 میں فائدہ ہوتا ہے. وہ جو 1 والا فائدہ ہوتا ہے وہ پھر 9 والے نقصان کو پورا کر دیتا ہے. یہی انویسٹمنٹ کا ایک ایٹماسفیئر بنتا ہے کہ انویسٹر ٹرائی کرتا رہے اور ایک اچھا سکسیسفل بزنس ہو جائے. اگر نیب ایک اچھے بزنس کو پکڑنا شروع کر دے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے بھائی بڑا اس میں پیسہ کما لیا, اس لیے ضرور کوئی نہ کوئی کرپشن ہوگی, اور کوئی ثبوت کرپشن کا نہ ہو, تو یہ پھر بڑا ایک غلط ایک میسج جاتا تھا پورے انویسٹرز کو, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک کے باہر بھی. بالکل صحیح. اور اس کی وجہ سے فائنلی ہماری اکانومی خراب ہو رہی. جی سر, یہاں ناظرین ہم لیں گے ایک بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم علی ظفر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں علی ظفر صاحب سے اور ہم بات کریں جو حکومت نے ترامیم کی ہیں نیب آرڈیننس میں. سر, ایک اور جو ہمیشہ تنقید نیب کے قانون پہ ہوتی رہی, یا ایٹ لیسٹ کچھ حلقوں سے ہوتی رہی, وہ یہ تھی کہ نیب کا جو آرڈیننس تھا اس نے جو برڈن آف پروف جس کو کہتے ہیں لیگل ٹرمز میں, وہ اکیوزڈ کے اوپر ڈال دیا تھا. مگر جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں آرڈیننس میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے حوالے سے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ اب قانونی طور پہ یہ برڈن آف پروف واپس جو ہے وہ پروسیکیوشن یا نیب کے اوپر شفٹ کر دیا گیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ درست بھی کہہ رہی ہیں, اور تھوڑا سی اس میں وضاحت بھی کرتا جاؤں. نیب کے قانون میں مختلف قسم کے کرپشن کے جرم ہیں. مثلاً ایک جرم یہ ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور آپ کے پاس اثاثے بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کا سورس جو ہے آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں سے اثاثے بنائے. پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اگر کروڑہ روپے کا ہے اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں سے آئے, تو پھر وہ بھی ایک جرم ہے کرپشن کا. اور اس میں برڈن آف پروف تبدیل نہیں کیا اس آرڈیننس میں. اس میں برڈن آف پروف جس کے اثاثے ہیں اسی کے اوپر برڈن آف پروف ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کی سورس کہاں سے تھی. سر, if I may interrupt you here, سر if I may interrupt you here, جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے اسی ایسٹس بیونڈ مینز میں, 1-2 کیسز کے اندر کچھ لیگل ایکسپرٹس کہتے تھے کہ ان کیسز کے بعد برڈن آف پروف واپس شفٹ ہو گیا. اگر آپ لیگل پریسیڈنٹ کو دیکھیں, غالباً شاید حاکم علی زرداری صاحب کا ایک کوئی کیس تھا, اس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ اس لیگل پریسیڈنٹ کو سامنے رکھیں تو وہ نیب آرڈیننس کے اوپر یہ تبدیلی کرتا ہے کہ وہ برڈن آف پروف واپس پروسیکیوشن پہ شفٹ کرتا ہے. نہیں, میری نظر میں وہ اپنی ویو رکھتے ہوں گے, لیکن قانون تھوڑا مختلف ویو رکھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایسٹ بیونڈ مینز والا کیس ہو, یعنی کہ آپ کے پاس اثاثے زیادہ ہیں اور آپ اس کی سورس نہیں بتا سکتے, تو پھر برڈن آپ کے اوپر ہی ہے. جو نیب کا کام ہے انہوں نے صرف یہ دکھانا ہے کہ آپ کے پاس یہ اثاثے ہیں, اور آپ کا جو انکم ہے, جو آپ کی آمدنی ہے, وہ ان اثاثوں سے بڑی کم ہے. اس کے بعد برڈن شفٹ کرتا ہے, یعنی کہ آپ کے اوپر بار ثبوت یہ آپ کے اوپر آتا ہے, پبلک آفس ہولڈر کے اوپر آتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کیا یہ سورسز کہاں سے آئے تھے. اگر وہ سورسز بتا دیتا ہے تو پھر برڈن واپس نیب کے اوپر آ جاتا ہے کہ اب وہ یہ ظاہر کرے کہ اگر وہ واقعی ہی سورسز ہیں تو پھر یہ کرپشن کہاں سے. تو یہ برڈن شفٹ کرتا رہتا ہے, یہاں تک درست ہے. لیکن لیگل جورسپروڈنس میں وہ برڈن پہلے نیب کا سب سے پہلا برڈن یہ ہے کہ وہ دکھائے کہ اثاثے ہیں. ایک بار نیب نے دکھا دیے کہ اثاثے ہیں اور آمدنی کم ہے, تو پھر برڈن شفٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر جس شخص کے اس نے دکھانا ہے کہ سورس میرے پاس کہاں سے آئی. اور اگر وہ دکھا دیتا ہے تو برڈن واپس نیب کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے کہ اب کرپشن کہاں سے وہ ثابت کریں گے.
یہ شفٹنگ برڈن کہتے ہیں اس کو، لیکن انیشل برڈن آپ کے ملزم کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ دکھائے کہ سورس آف فنڈز کہاں سے ہیں. تو اس حد تک تو برڈن اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا، لیکن جب آپ ابیوز آف پاور کی بات کرتے ہیں تو برڈن جو ہے وہ اب بڑا کلیئرلی نیب کے اوپر ہے کہ نیب نے یہ دکھانا ہے کہ جو ایڈوائس دی گئی، اوپینین دی گئی، جو فیصلہ ہوا یا جو ایکشن ہوا وہ ایکشن کرپشن کا ایکشن تھا، اس لیے ایک شخص کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اگر وہ کرپشن کے ساتھ اس کا لنک نہ بنا سکیں تو پھر وہ اپنا برڈن نہیں وہ سیٹسفائی کرتے، اور اس لیے وہ پھر پروسیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے اس شخص کو. علی صاحب جی بالکل صحیح سر. لاسٹ کویسچن، بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کا فائدہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کو بھی ہوگا، جیسے فیک اکاؤنٹس کیس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، یا خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں جو جیل میں ہیں. سو از دس ٹرو؟ کیا ان کے جو کیسز ہیں، یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، کیا ان کیسز پہ یا ان جو سیاستدان ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اس آرڈیننس کا؟ جی دیکھیں، جب آپ پرنسپل کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون پہلا غلط تھا اور اس کو امینڈ کرتے ہیں اور نیا قانون لے کے آتے ہیں، تو اس کا فائدہ تو ہر ایک ہوگا، کیونکہ قانون تو ہر ایک پہ لاگو ہے. اب سوال آپ کا تھوڑا سا میں اگر اپنے سے ہی پوچھوں سوال کہ کیا یہ فائدہ مستقبل میں ہوگا یا ان کیسوں میں بھی ہوگا جو آلریڈی پینڈنگ ہیں، جو چل رہے ہیں ٹرائل مختلف لوگوں کے. نام میں نہیں لیتا، لیکن جو جتنے بھی کیس پہلے چل رہے ہیں، چاہے وہ جس سائڈ کے بھی ہوں، جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو، تو مستقبل میں تو یہ ضرور ہوگا. اور ماضی میں یہ اس حد تک ہوگا کہ جس شخص کو اس کا قانون کا فائدہ ہو رہا ہے، جو شخص اس قانون کے اندر آ رہا ہے، اس کو ٹرائل کورٹ میں جا کے اپلیکیشن دینی ہوگی اور یہ ثابت کرنا ہوگا عدالت کو کہ وہ اس قانون کے دائرے کے اندر آتا ہے. اگر وہ اس قانون کے دائرے کے اندر ثابت کر لے تو پھر ٹرائل کورٹ یقینی طور پہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو یہ جو ڈفرنس یہ ہے کہ جو مستقبل کے کیس ہیں ان کو تو نیب چھو ہی نہیں سکتی. جو پینڈنگ انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، جو اس آرڈیننس کے اندر آتے ہیں ان کو بھی چھو نہیں سکتی. اور جو ٹرائل چل رہے ہیں اس کی اپلیکیشن یا فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے 2019 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا کیا کامیابیاں رہیں اور کہاں کمزوریاں یا خامیاں رہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ 2019 کے اندر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کے حوالے سے کیا اہم تبدیلیاں ہوئی، کیا اہم واقعات تھے، کیا کامیابیاں ہوئیں، اور کہاں شاید پاکستان کچھ غلطی کر بیٹھا یا کوئی بہتر کام کر سکتا تھا. یہ جو سال تھا جب یہ شروع ہوا تو سارا فوکس لگ رہا تھا کہ جیسے پاک بھارت تعلقات پہ بھی ہے. مزید کشیدگی اور تناؤ آیا جب پلوامہ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد فیبروری کے آخری ہفتے کے اندر بھارت کی طرف سے ایک فضائی حملہ ہوا پاکستان کے اوپر. پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور نہ صرف وہ جو کارروائی تھی اس کو کامیابی قرار دیا گیا، بلکہ ایک بھارتی پائلٹ جو تھا ابھی نندن، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پاکستان نے کہا کہ انہوں نے 2 بھارتی جہاز بھی گرائے. مگر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے ایک بہت گرینڈ جیسچر آیا. خیر سگالی جذبے کے تحت اس پائلٹ کو رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے بھارت میں تو بہت امیدیں تھیں کہ شاید جو الیکشنز ہیں اس کے بعد کوئی پاکستان بھارت کی گفتگو ہو، کو بات چیت ہو اور مسئلے کے حل کی طرف بڑھا جائے. مگر الیکشنز کے بعد ایک اور سرپرائز جو تھا وہ پاکستان کو نظر آیا، اور وہ یہ تھا کہ اگست کے اندر مودی کی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 میں تبدیلی کی اور مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو تبدیل کر دیا. اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ایک بار پھر بڑھی، اور سال کے اختتام تک اب بھی جو ہے صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے.
کہا جا سکتا ہے کہ مورلیس ایک سٹینڈ آف ہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور جو اس کے دوران بھارت کی طرف سے متنازع ایک شہریت کا بل سامنے آیا اس نے بھی کوئی خاص مدد نہیں کی. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ شاید اس کی وجہ سے کوئی تعلقات میں اور زیادہ تناؤ آیا، مگر کوئی امپروومنٹ کی بھی گنجائش نہیں تھی. یہ تھی پاک بھارت صورتحال 2019 کے اندر. دوسری طرف ایک اور جو بہت بڑی اور یا اہم ریلیشن شپ ہے پاکستان کی، وہ ہے امریکہ کے ساتھ، اور اس کے اندر بھی ہمیں بہت سارے ایونٹس دیکھنے کو آئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور ٹرمپ نے اس کے اندر یہ آفر بھی کی کہ وہ کشمیر کے اوپر ثالثی کا ایک کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، اور ساتھ میں جس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں لیڈرز کے درمیان ایک پرسنل کیمسٹری تھی، یا اس کی وجہ سے شاید جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں جو بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ان میں بھی ایک تناؤ ہے، امید تھی کہ وہ بھی بہتر ہوں گے. اور تعلقات میں کچھ نہ کچھ بہتری تو ہمیں نظر آئی، اور اس کی ایک جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان نے افغان مذاکرات کے اندر ان کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بہت اہم کردار نہ صرف ادا کرنے کا وعدہ کیا مگر کوشش بھی کی. اور 2019 کے اندر جو یہ مذاکرات ہیں افغان طالبان اور امریکن حکومت کے درمیان، یہ جاری رہے، اور کوئی اس میں پروگرس بھی ہمیں نظر آئی، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر کافی حد تک بہتری ہمیں نظر آئی. جو تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ تھا، اور اس کی بھی ہم بات 2019 کے حوالے سے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ. ان تعلقات کے اندر بھی کہا جا سکتا ہے کہ خاصی جو گرم جوشی دیکھنے میں نظر آئی، یہاں تک کہ اس ماہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک پہلے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کوالالمپور کے کانفرنس میں جانے کی یا پاکستان کی شرکت کی، پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے، جس کے اوپر تنقید بھی ہوئی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ شاید سعودی پریشر تھا جس کی وجہ سے پاکستان نے اس سمٹ سے پل آؤٹ کیا. اور مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ابھی تک پوری مکمل طور پہ کنفرم نہیں ہوئی، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ غالباً OIC اب کشمیر کے لیے خاص سمٹ کرے گا، اور وہ پاکستان کے اندر ہی ہوگا. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر عادل نجم صاحب، جو ڈین ہیں پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو سر، اینڈ ویلکم ٹو اسلام آباد. ہاؤ آر یو فائنڈنگ دا ویدر ہیئر؟ جی بالکل، بڑی ٹھنڈ جوشی سے استقبال ہوا ہے. خیر، آپ جس ملک سے آ رہے ہیں وہاں تو اس سے بھی زیادہ وی کیپ سیئنگ یور پکچرز آن ٹویٹر، آپ جو برف کی لگاتے رہتے ہیں. جی سر، پاکستان اور بھارت 2019 میں آئی ڈیو تھنک کہ اگر ہم ایک اوور آل پہلے کوئک اسیسمنٹ کریں کہ ڈیو تھنک کہ پاکستان نے جو سارے کرائسیز آئے بھارت کے حوالے سے اس سال، ان کو اچھا ہینڈل کیا؟ صرف کرائسس نہیں آئے، اپرچونٹیز بھی آئی ہیں. کچھ کو اچھا کیا، کچھ کو نہیں کیا. لیکن جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، پاکستان کی ہر اہم فورن افیئر ریلیشن شپ جو ہے، ہر اہم فورن پالیسی ریلیشن شپ جو ہے، وہ اس سال میں متحرک رہی. صحیح، وہ ایک فلکس میں رہی، کچھ اچھی رہی کچھ بری رہی، لیکن ایچ ون آف دیم اس میں ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی. تو یہ ایک بڑا بھرپور اور مصروف سال تھا وزارت خارجہ کے لیے بھی، وزیر کے لیے بھی، اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی. امریکہ کا آپ نے ذکر کیا، اٹ واز مچ مور ایکٹیو گزشتہ سالوں کے بنسبت. not just active but as you said کہ فلکس میں رہی، کوئی تبدیلی بھی ہمیں نظر آئی، یہ نہیں کہ وہ صرف بلیم گیم چلی. اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ تو ہر چیز فلکس میں رہتی ہے. بھارت کے ساتھ ہمیشہ اہم رہتا ہے، اور ہمیشہ ایک قسم کا ایک ٹینشن بھی رہتا ہے، لیکن وہ بہت ایلیویٹڈ رہا. پہلے پلوامہ کے ساتھ ایلیویٹڈ رہا، پھر کشمیر کے ساتھ ایلیویٹڈ رہا، اور جو ایک وربل سپارنگ بھی ہے میرے خیال میں یہ ایک نئی سطح پہ ہے، اور ایک تواتر کے ساتھ ایک نئی سطح پہ ہے کہ اس میں جو آپ اس کو کرائسس کہہ لیں، اب میرے خیال میں یہ ایک نیو نارمل ہے کچھ عرصے کے لیے، کم از کم بھارت کے ساتھ. کیونکہ کشمیر کے بعد چائنا کے ساتھ جو ہے تعلق، اس کا بھی میرے خیال میں اہم ذکر یہ ہے کہ یہ اسٹیبل ریلیشن شپ ہے، لیکن یہ فلکس میں اس لیے ہے کہ اب تک جو تھی یہ چائنا کے لیے ایک اسٹیبل سی ریلیشن شپ تھی. سی پیک، اب چائنا کا بھی ایک سٹیک جو ہے وہ پاکستان میں مختلف ہو گیا. صحیح، ایک اکنامک سٹیک، اور پاکستان کا اکنامک سٹیک تو ہے ہی. مسلم ممالک، نہ صرف سعودی عربیہ لیکن مسلم ممالک، اس میں آپ نے سعودی عربیہ کا بالکل صحیح ذکر کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوالالمپور کے جو کانفرنس کا سلسلہ تھا تو اس میں جو ملیشیا کے ساتھ اور خصوصاً مہاتیر محمد کے ساتھ ایک بہت گرم جوشی سی نظر آ رہی تھی،
میں اب ایک کوشچن مارک سا ضرور آ گیا، حالانکہ ان کی طرف سے بڑی اچھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اسی طرح ترکی کے ساتھ، تو جو مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کا ایک ریلیشن شپ جو ایک طرح سے بڑا مستحکم تھا، ڈیپینڈیبل تھا، اس پہ کوشچن مارک اگر نہ ہو تو کم از کم نظر رکھنے کی ضرورت ضرور ہے. اگر کوئی ریلیشن شپ ایسا ہے جو بہت اہم ہے، جو اتنا نظر نہیں آیا جتنا شاید آنا چاہیے تھا، وہ افغانستان کا تھا. افغانستان کا ذکر بہت ہوا، لیکن جب ہوا تو امریکہ کے حوالے سے ہوا یا مذاکرات کے حوالے سے ہوا. پاکستان اور افغانستان کی جو ڈائریکٹ کانورسیشن میرے خیال میں بہت ضروری ہے، وہ شاید اتنی نہیں دیکھی. اور آخری کہ ہمارا ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہے. یہ ممالک کے تھرو ہی آتا ہے، چاہے وہ فیٹف کا مسئلہ ہو، چاہے جب بھی ہمیں آئی ایم ایف میں جانا ہوتا ہے وہ صرف اقتصادی مسئلہ نہیں ہوتا، بالکل کیونکہ ووٹ وہاں ملکوں کے ہوتے ہیں. اور اب تو سارا انٹرلنکڈ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، فیٹف، آئی ایم ایف اینڈ دی ریلیشن شپ ود دی یو ایس. اینڈ سیم ود یونائٹڈ نیشنز کے پھر وہ تقریر کی وجہ سے ایک اہمیت جو ہے آتی ہے، لیکن اس بار پھر زیادہ آ گئی کیونکہ سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان نے کوشش کی، کم از کم ایک کوشش میں کچھ گفتگو کشمیر کی جو ہے وہ بڑھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سرپرائزنگلی بزی ایئر تھا. نان بزی تو کوئی سال بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں اگر گزشتہ سالوں پہ ہم دیکھیں تو یہ بزی سال تھا. اوور آل مائی اسیسمنٹ وڈ بی، اگر میں ٹف گریڈر بھی ہوں تو میرے خیال میں بی پلس ضرور ہے، کیونکہ کچھ کامیابی اور جی سر. اور اب ہم آپ سے تفصیل جو ہے کہ یہ آپ نے بی پلس کیوں دیا ہے، ویل گیٹ دوز آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے اور پاکستان کی جو فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی رہی 2019 کے اندر. ڈاکٹر صاحب بی پلس، یہ تو آپ نے کہا ٹف گریڈ پر بی پلس، ناؤ یو ہیو ٹو ایکسپلین کہ آپ بی پلس کیوں دے رہے ہیں. ان اے وے اگر ہم دیکھیں تو باقی کئی شعبوں سے زیادہ یہ جو ہے گورنمنٹ اگر اس نے کسی میں نعرے بازی سے آگے کوئی کام کرنا پڑا. کرتارپور میں ایک بھول گئی. ہاں کرتارپور، اور کرتارپور ہی وہ پلس جو ہے وہ شاید بی سے بی پلس اب کرتارپور کی وجہ سے ایک بہت اہم چیز ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو امریکہ جو ہے تو ایک پرسنل کیمسٹری ہمیں نظر آئی، سیلیبریٹی ٹو سیلیبریٹی، آنکھ سے آنکھ ملی اور دونوں جو ہے نظر آتا تھا کہ دیور، اس کو زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک سرد ہو رہی تھی کہ واشنگٹن جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً ایک اینمی کنٹری کی طرح میرے خیال میں دیکھتا تھا، شاید ابھی بھی دیکھتا ہے. لیکن ٹرمپ اور عمران صاحب کی جو ریلیشن شپ ہے وہ میرے خیال میں ایک ایسٹ ہے، کیونکہ وہ ایک پرسنل کیمسٹری نظر آتی تھی. انڈیا کے حوالے سے بہت مشکل سال تھا، اس میں کرتارپور ضرور تھا لیکن پلوامہ بھی تھا اور پھر کشمیر تھا، اور اب جو وہاں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ تمام تھے. لیکن پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے مور ریزنیبل پلیئر، خصوصاً جب ہم نے وہ پائلٹ واپس کیا. تو یقیناً انہوں نے کشمیر میں جو بلڈوزر چلانا تھا وہ چلا دیا. لیکن آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ اس وقت جو نیگیٹو امیج مودی صاحب کا خصوصاً اور بھارت کا ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. And if I can just, ڈاکٹر صاحب وہی جو بی پلس کی آپ نے بات کی کہ we've always been seen as the reckless state, کہ یہ رسک لیتے ہیں، یہ کانفلکٹ سپارک کرتے ہیں. بٹ جس طرح ہم نے پلوامہ کو ریئیکٹ کیا اس سے پہلی دفعہ شاید یہ پیغام گیا کہ ہم بھی ریسٹرینٹ دکھا سکتے ہیں اور مطلب کہ بہت پرووکیشن کے سامنے دکھا سکتے ہیں. دنیا کی نظر میں ہم تھے یا ہیں وہ جو پنگا کرتے ہیں. اس بار چاہے وہ ہماری وجہ تھی یا مودی صاحب کی اپنی ریکلیسنس جو تھی جو حد سے گزر گئی، ان کی جو ایک ایروگنس ہے اس وکٹری کے بعد وہ اتنی ہے کہ انہوں نے کشمیر میں بھی اور اب پورے بھارت میں جو حرکتیں کی، اس کی وجہ سے اس کا ایک فائدہ کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان سٹارٹس لوکنگ ایز اے ریزنیبل اسٹیٹ. میرے خیال میں پاکستان دا بیسٹ تھنگ اٹ کین ڈو فیوچر میں وہ یہ ہے کہ اس امیج کو برقرار کرے. یہ ایک دن میں امیج نہیں بنتا، ہمارا بڑے سالوں میں بگڑا ہے، اگر کبھی ٹھیک ہوگا تو اسی طرح محنت سے ہوگا. چین کی ابھی جو ہے میرے خیال میں کوشچن مارک ہے، لیکن وہی بات کہوں گا جو میں نے پہلے کی کہ سی پیک پہ نظر رکھنی ہے کہ سی پیک جو ہے اگر ہاتھ سے نکل گیا ہے، چائنیز فیل کہ ہم ریسپانسبل نہیں ہیں سی پیک میں، تو سی پیک میں تو جو بھی برائی ہوگی پاکستان از ناٹ پلئنگ اٹس پارٹ رائٹ. تو جو اس کی اکنامک لاس تو ہوگی سو ہوگی، لیکن جو اس کی فورن پالیسی لاس ہے ود آر موسٹ ڈیپینڈیبل میجر پاور ایلائی وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. جو بی ہے اے کیوں نہیں ہے،
میرے خیال میں وہ جو سب سے ہماری یوزلی ڈپینڈیبل ریلیشن شپ ہوتی تھی وہ اس سال سب سے انڈیپینڈیبل رہی اور وہ ہے مسلم ممالک کے ساتھ. صحیح. اور میرے خیال میں آئندہ بھی جو بھور ہے وہ بہت مشکل ہے. سعودی عربیہ سے ہماری ایک پرانا تعلق ہے اور رہا, اور اس میں ہم نے کئی بار سخت فیصلے بھی لیے جو پہلے لیے گئے یمن میں فار ایگزامپل, لیکن ہمیں بار بار پش کیا جاتا ہے کہ ہم سائڈز لیں. اور اس وقت جو مسلمان دنیا اور خصوصاً مڈل ایسٹ کا حال ہے اس میں سائڈز لینا خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ کوالالمپور کے حوالے سے خصوصاً جس طرح وہ فیصلے کیے گئے, جی جائیں گے نہیں جائیں گے, اچھا اب یہ جائیں گے نہیں وہ جائیں گے, I do not think کہ وہ ہمارا that was not our best moment. بالکل. اور وہ جہاں تک انسٹیٹیوشنز کا ہے, I think ہمیں پھر یہ یاد دلایا گیا کہ فورن پالیسی ہونی ضروری ہے. بہت سے ملکوں سے دوستی بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہے, ورنہ اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے, جیسے کہ ہم نے FATF میں دیکھا. سو ان اے وے میں کہوں گا کہ یہ ریٹرن آف فورن پالیسی کا سال تھا. چاہے کئی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی رننگ آؤٹ آف ٹائم, اب 2020 میں کس کس چیز پہ نظر رکھنی ہے؟ سب چیزوں پہ نظر رکھنی ہے, اور وڈ یو سے ٹاپ 3 پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی جو ہے پاکستان جیسے ملک کی امیج ہے. صحیح. اچھا لگتا ہے کہ یہ فلف ہے, لیکن فلف نہیں ہے. امیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی یوٹیوبر کو بلا لیں اور وہ تصویریں کھینچ لیں, وہ امیج نہیں ہے. امیج یہ ہے کہ ہمیں اپنی حرکتوں سے, اپنے بیان سے, اپنی کارروائی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ریلائبل ریزنیبل اسٹیٹ ہیں, کیونکہ دنیا ہسٹوریکلی ہمیں نہیں مانتی, سچ ہو یا جھوٹ. سب سے اہم جو ہے وہ امیج ہے. بھارت کے ساتھ شارٹ ٹرم میں ہمیں, مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی بہتری ہو, لیکن اگین وی ہیو ٹو ٹرن دا ٹیبل کہ ہم سلجھے ہوئے ہیں. اگر کوئی انریزنیبل ہے تو وہ نریندر مودی ہے, وہ پاکستان نہیں ہے. یو ایس کے ساتھ بھی میرے خیال میں جو ریلیشن شپ ہے وہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حد تک ہے. اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو اچھی ہے, لیکن اگر جو تھرڈ چیز اگر میں کہوں تو وہ یو ایس نہیں ہوگا, وہ چائنا ہوگا. ایک اس لیے کہ چائنا از رائزنگ, دوسرا یہ کہ دیٹ از این ایسٹ. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیٹس ہوپ دیٹ دا گورنمنٹ آلسو پیز اٹینشن ٹو دا ٹاپ 3 points that you've made. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.